वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अच्छा, अभी हम बात करने लगे कि नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करवा दिए जिनका इतलाक 1 जुलाई से होगा। इसके साथ ही एक और चीज़, इसकी मीम्स आपने भी शायद सोशल मीडिया पे देखी होंगी। वो मीम्स फाइलर नॉन फाइलर ये है क्या, या फिर ये जो नए टैरिफ के तहत रिहायशी जो सारिफीन, इनकी कुछ अपडेट्स आपके साथ अगर शेयर करूं। रिहायशी सारिफीन पर माहाना 200 से लेके 1000 रुपये तक के फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं, और जो तजारती सारिफीन है उन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा किया गया है। और जो रिपोर्ट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, तफसीलात के मुताबिक 301 या फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन 200 रुपये माहाना मुकर्ररा जो चार्जेस हैं वो अदा करेंगे, जबकि 401 या फिर 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 400 रुपये अदा करेंगे। अब ये कुछ डिटेल्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। हमें ज्वाइन किया है जी स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं तनसीर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानेंगे कि ये क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बहुत सारी मीम्स हमारे सामने आती हैं, ये फाइलर नॉन फाइलर, ये क्या मीम्स है? देखें जी, फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट तो 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले। अच्छा, उसमें सूरत हाल ये है कि मीम्स तो आजकल बहुत हैं। मैंने जो सोशल मीडिया पे भी देखी कि क्रिकेट खेल रहे हैं, उसने छक्का मारा तो उसने कहा तुम्हारे स्कोर 6 नहीं 3 है क्योंकि तुम नॉन फाइलर हो। फिर एक दो तो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, ज़ाहिर है अवाम में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, उन्होंने कहा नॉन फाइलर को गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। ये थी मीम्स। अच्छा, अब ये मीम्स ये हकीकत में भी मारने का नहीं हुक्म नहीं दिया हकीकत गया, में नहीं, हकीकत में नहीं है, ये सोशल मीडिया की मीम्स है। अब कानूनी अगर बात करें तो ये जो फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट था, ये 2013 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसको वाकई रियली अप्रिशिएट किया गया था कि भाई एक आप टैक्स दे रही हैं, ठीक है, आपके लिए ज़ाहिर है टैक्स रेट डिफरेंट होना चाहिए। अगर कोई आप ट्रांजैक्शन करती हैं प्रॉपर्टी की, गाड़ी की, या कोई ट्रैवल करती हैं, या किसी भी किस्म का आपके उस मामले में टैक्स इन्वॉल्व है, तो आपको टैक्स 1 रुपी चार्ज किया जाए और नॉन फाइलर को 2 रुपी चार्ज किया जाए, एक पेनल्टी, एक पनिशमेंट के तौर पे, और उसे कंपेल करने के लिए कि तुम आके टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाओ और बीइंग ए फाइलर आप पाकिस्तान की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करो। अब 2013 से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और चलते चलते ये अपनी अब एक्सट्रीम, ये जो मौजूदा साल है, जो फाइनेंस बिल 2024 है और 2023 भी जो था, इसके अंदर भी अब लैंड ट्रांजैक्शंस के ऊपर पहले 1% था। ये 2 सेक्शंस हैं 236K और 236C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, उसके तहत 1% ये टैक्स चार्ज किया जाता था। अगर आपने प्लॉट परचेज किया उस पे 1% आप एज ए फाइलर टैक्स पे करें, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 2% पे कर दें। लास्ट बजट में इस 2% को 7.5% कर दिया गया, एकदम से बढ़ाया गया फॉर नॉन फाइलर। ओके, हाँ, फॉर नॉन फाइलर 7.5। अच्छा, मेरा जो इस पे ऑब्जेक्शन है कि नॉन फाइलर से 2-2 टके का टैक्स लेके हुकूमत नहीं चल सकती। हमारा असल मकसद तो ये है कि लोगों को टैक्स नेट में लेके आना। अब आम तौर पे लोगों ने क्या किया, वो 7.5% भी इजीली पे कर दिया। उन्होंने कहा भैया हमने टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी, हमने फाइलर नहीं बनना। एक जनरल परसेप्शन है कि एफबीआर ब्लैकमेल करता है, टैक्स लगा देता है, और नो डाउट एफबीआर। अच्छा, वैसे लेकिन नॉन फाइलर के खिलाफ ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के अलावा क्या ही कर सकती है गवर्नमेंट? मतलब 2% से 7% तक बढ़ाना वाज अ स्टेप जो शायद वो ज्यादातर नॉन फाइलर्स जो वो फाइलर्स बनना शुरू कर दें। आगे सुनिए ना, ये पिछले साल था 7.5%। इस साल उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स नॉन फाइलर के लिए 45% कर दिया है। वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट लिया 1 करोड़ रुपए का, नेक्स्ट ईयर आपने उसको 2 करोड़ रुपए का बेच दिया प्रॉफिट के ऊपर, तो आम जो शख्स है उसके ऊपर देगा 15 लाख रुपए टैक्स मैक्सिमम, नॉन फाइलर देगा 45 लाख। मेरे करीब कोई नॉन फाइलर बेवकूफ़ नहीं है, वो जाके एक रिटर्न फाइल करेगा। मैं जो असल मेरा ऑब्जेक्शन है या जो मेरी रिजर्वेशन है वो ये है कि आपने नॉन फाइलर से टैक्स लेने का मत सोचें, आप नॉन फाइलर के डाटा को यूज़ करें कि अगर पिछले 5 सालों में जिन अफराद ने एज ए नॉन फाइलर कंट्रीब्यूट किया है, आप उनकी लिस्ट बनाएं, आप उनको नोटिस करें, आप उनको रजिस्टर्ड करें, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, आप उनके पास व्हीकल्स कितनी हैं, उनके इंटरनेशनल टूर्स कितने हैं, उनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो डॉलर्स में फ़ीसें दे रहे हैं, और वो क्यों कर नहीं है टैक्स नेट में। ये फेलियर तो एफबीआर का है। एफबीआर को आसान तरीन ज़रिया ये लगा कि नॉन फाइलर का टैक्स बढ़ाते जाओ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2013 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ।
بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ ہوا, آپ کی ادر ٹرانزیکشنز پہ ہوا, اور اس کا رزلٹ یہ آیا کہ آپ کا ڈیٹا بینک جو ہے FBR کا بڑھتا چلا گیا. اب اس کا فیلئر اس لیے آنا شروع ہو گیا کہ اب آپ ڈپینڈنٹ ہو گئے نان فائلر ٹیکس پہ, کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نان فائلر کو تو پوچھیں گے نہیں, بس اس سے اتنا بڑا ٹیکس لے لیں. میرا جو دانست ہے, میرا جو تجربہ ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس ذریعے سے آپ ٹیکس کلیکشن کر پائیں گے, بلکہ آپ انجسٹیفائڈ قسم کی جسے کہتے ہیں برڈن ڈال رہے ہیں اکانومی پہ. ماڈرن کنٹریز میں کوئی نان فائلر کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نان فائلر رہ کیوں جائے جب نادرا کا ڈیٹا بیس موجود ہے, آپ کا FBR پورا الیکٹرانکلی جسے کہتے ہیں آپریٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ میرا CNIC میری ہر چیز کے بارے میں بتا رہا ہے, تو آپ لوگوں کو رجسٹرڈ کریں, انہیں ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں, رادر دین کہ آپ نان فائلر کے ٹریک پہ چلے جائیں. یہ جو 45% ہوا اور یہ جو انہوں نے ہوشربا اضافہ کیا نان فائلر کے لیے. اچھا ایک اور آپ کو چیز بتاؤں, ابھی اب نیپرا کی بات کر رہی تھی, IESCO کیا کر رہا ہے؟ IESCO, لیسکو, پیسکو, یہ پاکستان کے وہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں جو بجلی تقسیم کرتے ہیں. آپ بلیو کریں, میرے کئی دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ادھر کرپشن کا بازار گرم ہے. آپ اگر 1 ویک کے لیے ان ایکٹیو ہوئے, ایک FBR میں ٹرم یوز کرتے رہتے ہیں وہ سٹوریز بھی, جی آپ ایک ہفتے کے لیے ان ایکٹیو ہوئے, تو اس نے کیا کیا, اب ایک انڈسٹری ہے اس کا 2 کروڑ بل آ رہا ہے. ایک ٹیکس ہے فردر ٹیکس جو کہ 4% جس کا ریٹ ہے. یہ سیلز ٹیکس کی ایک سپیشی ہے, ویسے سیلز ٹیکس 18% ہے. اب وہ 4% اس کو 2 کروڑ پہ لگاتے ہیں, وہ 8 لاکھ روپے ایک بڑی سبسٹانشیل اماؤنٹ ہے. وہ پھر جاتے ہیں, یعنی آپ سوچیں کہ پاکستان کس نہج پہ ہے. پرائیویٹ کمپنیز کے اندر بھی کرپشن پائی جا رہی ہے, اور وہ دفتر کے جو بابو ہیں وہ اس سے لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ 25% آف دا دس فردر ٹیکس چارج کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. یعنی حکومت اس حد تک فیلئر پہ چلی گئی ٹیکس کے نظام کو لانے میں کہ آپ نے کمپنیز کو کسٹوڈین بنا دیا ٹیکسیشن کا, خواہ وہ ود ہولڈنگ رجیم کی شکل میں, اور خواہ یہ آپ کی الیکٹرک اور آپ کی گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. ان کے مرہون منت ہو گئے کہ اب یہ ڈیٹا دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنے لوگوں کا ٹیکس آ گیا. تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ رجسٹرڈ پرسن کی تعداد خود بڑھائیں. آپ سسٹم کے اوپر یہ نان فائلر کا چیکر لگا کے فضولیات میں جا رہے ہیں اور اپنی اکانومی کو مزید ویک کرنے جا رہے ہیں, میرا جہاں تک خیال ہے. اچھا پاکستان کا ٹیکس نظام ہے, کیا ہم لوگ آج چاہ رہے ہیں کہ ذرا جنیرک وے میں ڈسکرائب کر سکیں تمام تر چیزوں کو, تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سمجھیں ان باتوں کو کہ یہ ٹیکس نظام ہے کہ ایک عام آدمی کس قسم کے کتنے طرح سے جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتا ہے. 1947 میں نمرا پاکستان بنا, بلکہ اس سے پہلے سے ٹیکس کا نظام برے صغیر پاک و ہند میں موجود تھا. بے شک وہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. سٹارٹ تو یہ سالٹ ٹیکس کے نام سے ہوا, جس کے بعد وہ سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی بن گئی. 1947 سے آنورڈ جو آج کی تاریخ 2024 میں پاکستان میں جو فیڈریشن کے ٹیکسز ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1 پہ انکم ٹیکس ہے جو کہ آپ نے اپنی آمدنی پہ دینا ہے. آپ سیلریڈ پرسن ہیں, آپ کی اگر 6 لاکھ سے اوپر سیلری ہے پر ایئر تو آپ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں. یہ 6 لاکھ اینولی ہے تو یہ 50,000 پر منتھ والے کو معافی ہے, اور 51,000 سے جو اوپر چلا جائے گا 50 سے اوپر, اس کے اوپر 5% آف انکم ٹیکس ہے اس کی آمدن پہ. بزنس کے لیے انہوں نے یہ 4 لاکھ رکھا ہوا سلیب کہ 4 لاکھ روپے جس کی سال کی آمدن ہے اس سے ٹیکس نہ لے, اس سے اوپر آپ ٹیکس چارج. دوسرا ٹیکس ہے آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس, وہ ہے سیلز ٹیکس. ٹھیک ہے. اچھا سیلز ٹیکس وہ ہے جو آپ کی تقریباً مارکیٹ میں جب آپ گروسری کے لیے جاتے ہیں, جب آپ یہ سٹورز پہ جاتے ہیں تو 90% اینڈ ابو پروڈکٹس جو ہیں وہ ٹیکسیبل ہیں, جن کے اوپر سیلز ٹیکس لیوی ہوتا ہے. اچھا اب اس کا ریٹ پہلے تو 10% بھی تھا, پھر 12% ہوا, پھر 13 ہوا, پھر 15 ہوا, پھر 16, پھر 17, اب یہ 18% ہے. 18% کے ساتھ جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا کہ پینلٹی کی شکل میں 4% فردر ٹیکس, کہ اگر ایک بندہ رجسٹرڈ نہیں ہے سیلز ٹیکس میں تو اس سے 4% ایکسٹرا ٹیکس لے. یہ دوسرا ٹیکس ہو گیا. یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے, یہ امیر بھی دے گا اور یہ غریب بھی دے گا. یہ نمرا اپنے 20,000 کے سوٹ پہ بھی دے گی, اور ایک غریب جو 2,000 کا سوٹ لے گا وہ بھی پے کرے گا. یعنی بڑا ظلم ہے ویسے. یہ انڈائریکٹ ہے, یہ انڈائریکٹ ہے. ماچس کی ڈبی پہ سیلز ٹیکس ہے, یعنی آپ کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر بھی سیلز ٹیکس موجود ہے. اب وہ جمع ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, ضائع ہو رہا ہے, وہ لیکیجز میں جا رہا ہے, وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. لیکن غریب عوام کے اوپر سب سے بڑا جو برڈن آتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس کا آتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارا تقریباً پورا ٹیکس کلچر ہی انڈائریکٹ بن چکا ہے. میں نے جو پہلے
آپ سے انکم ٹیکس کا ذکر کیا تھا. انکم ٹیکس بھی ود ہولڈنگ رجیم کی وجہ سے ایک قسم کا انڈائریکٹ ٹیکس بن چکا ہے, یعنی اس کو بھی آپ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں کہہ سکتے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. تیسرے نمبر پہ آپ کا آ جاتا ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, جو بہت مائنر سا اس کا شیئر ہے. یہ وہ ٹیکس ہے, ڈیوٹی ہے جو پروڈکشن بیسڈ ہے, کہ ایک کارخانہ کی جو پروڈیوس ہے, جو وہ چیزیں بناتا ہے, بھلے وہ بکیں یا نہ بکیں, وہ پروڈکشن بیسڈ وہ ٹیکس ہے, ڈیوٹی ہے جو پے کی جاتی ہے. یہ 3 ٹیکسز ہو گئے. چوتھا آپ کا جو ہے وہ آپ کا وہ ٹیکس ہے جس کو کسٹمز کہا جاتا ہے, جو امپورٹ سٹیج پہ, جو پورٹ کے اوپر ہے, جو ایئرپورٹ پہ ہے, سی پورٹ پہ ہے, ڈرائی پورٹ پہ ہے, کہ کوئی بھی چیز جب آپ پاکستان میں امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ تینوں ٹیکس لگتے ہیں, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, فیڈرل ایکسائز. اچھا, لگژریز وغیرہ پہ یا اس طرح کے آئٹمز پہ وہ بھی ایک بڑا عجیب معمہ ہے. ہمارے سیاسی گفتگو کرنے والے یا سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کہ جی فلاں چیز پہ ٹیکس لگائے. پاکستان ایک ایسے فون پہ اس حد تک لگا دیتے ہیں ٹیکس, فون پہ لگاتے ہیں جی, فون پہ لگا دیتے ہیں. آپ کے فون کی امپورٹ بے تحاشا ہے. ایک تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں سپر برین پروڈیوس کر کے باہر بھیج رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے. ہم آج تک یہ ڈیوائس نہیں بنا پائے, آج تک یہ ڈیوائس نہیں بنا پائے. یہ 10,000 روپے کی ڈیوائس ہے جو ہم 4-4 لاکھ روپے کی جا کے امپورٹ کرتے ہیں, جو ظلم ہے, جس میں آپ کے ڈالر ڈرین ہوتے ہیں. سمگلنگ تو اس کا علیحدہ ایک ایلیمنٹ ہے. تو آپ کا چوتھا جو ایلیمنٹ ہے وہ کلیکشن کا, وہ کسٹمز ہے. اس پہ بھی آپ کو ایک لطیفہ بتاتا چلوں کہ جس وقت آپ کا ڈالر ایسکلیٹ کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایف بی آر خوش ہوتا ہے, عوام رو رہی ہوتی ہے. ایف بی آر خوش کیوں ہوتا ہے کہ پہلے اگر 100 بلین ڈالر کی امپورٹ آ رہی تھی یا 50 بلین ڈالر کی تھی تو وہ ڈالر تھا 150 روپے کا, اب وہ ڈالر ہو گیا 250 کا یا 300 کا. تو آپ کا ایف بی آر کا جو کسٹم بیسڈ کلیکشن ہے وہ تو 50, 60, 80, 90% آٹومیٹیکلی بڑھ گئی. کہ اگر یہ فون آج سے 4 سال پہلے 50,000 کا تھا تو آج یہ 4 لاکھ کا ہو گیا, تو اس کے اوپر سیلز ٹیکس تو 4 گنا آپ کو آ گیا نا, انکم ٹیکس بھی آپ کو 4 گنا آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں ایف بی آر کا تو کمال نہیں ہے. کسٹم کے اوپر تو یہ صورتحال ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, شپ لگا, سامان اترا اور آپ نے اس پہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز دینے. نو ڈاؤٹ اس میں بھی کرپشن ہے, اس میں بھی انڈر انوائسنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں بھی کافی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو ٹوٹل سٹرکچر ہے جس کے اوپر ہے. اس کے بعد ایک ملک میں, اسی ملک کے صوبے ہیں, آپ کے پروونسز ہیں, اس میں پروونشل ٹیکسز ہیں. یہ جو آپ کی 18th امینڈمنٹ تھی جو 2008 میں شاید لائی گئی تھی بل, 18th امینڈمنٹ کے تحت صوبوں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے کلیکشن کے اینگل سے بھی اور کئی اور معاملات میں, ان میں یہ ایک نیا ٹیکس اختیار بنا دیا گیا نا, ایک نیا ٹیکس انٹروڈیوس کرایا گیا تھا 2011 میں سندھ میں, 2012 میں پنجاب کا, اور اسی طرح کے پی کے اور آپ کے بلوچستان کا. وہ ہے سروس ٹیکس. جیسے بینگ این ایڈوکیٹ, کنسلٹنٹ اور سروس پرووائڈر, آرکیٹیکٹ, یہ تمام جو لوگ ہیں اب یہ فیڈریشن کو ٹیکس نہیں دیتے, یہ پروونس کو ٹیکس دیتے ہیں, جو پروونس کا کلیکشن بنتی ہے. تو سچ ٹائپ آف آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیکسز کی تو بھرمار ہے. ایک بڑے لیول کی کمپنی جو ہے وہ پہلے 4 ٹیکس یہ پے کرتی ہے فیڈریشن کو, پھر 4 صوبوں میں اگر وہ آپریٹ کر رہی ہے, بڑی انڈسٹری جو ہے وہ 4 صوبوں کو سروس کا ٹیکس بھی علیحدہ سے دیتی ہے. تو ایک وقت میں وہ 8 اداروں کے ساتھ کمپلائنس کر رہے ہیں, وچ از آلسو دا کاز آف کہہ لیں کہ آپ کے بزنس کے ڈکریز آنا, انڈسٹری کا فال ڈاؤن ہونا, وہ بھی ایک وجہ ہے. کاروبار کا اعتماد, کاروبار نیچے جاتا ہے. اور بزنس کمیونٹی اور ایون ہم پریکٹیشنر یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 ونڈو آپریشن بنائیں, پروونسز بھی آپ کے ہیں, فیڈریشن بھی آپ کی ہے, آپ پیسے آپس میں وہ الگ بات ہے کہ ہم نے صوبوں کو الگ کر دیا. افسوسناک ہے, یہ بھی ہمارے لیے یہ افسوسناک ہے. اور ایک 1 ونڈو آپریشن بنائیں اور اس کے لیے آپ فیسیلیٹیٹ کریں بزنس کمیونٹی کو, نہ کہ ان کے لیے اذیت بنائیں. آپ اپنے پہ سوچیں کہ آپ کو تو 10 سال میں ایک اگر نوٹس آئے گا نا تو آپ کو یقین کریں بخار ہو جائے گا کہ یہ کیا آ گیا ہے. تو بزنس کمیونٹی کے لیے عذاب ہے, اسے ہر مہینے نوٹس آتا ہے, کیونکہ یہ 8 ادارے ہر وقت ہماتن خرگوش رہتے ہیں اس کو چارج کرنے کے لیے. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ ٹاپک اتنا ایکسٹینسو ہے کہ 10-15 منٹ میں تو بات چیت نہیں کر سکتے, پھر کسی دن آپ سے ضرور بات چیت ہوگی سب پہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے سید تنزیل بخاری صاحب کی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بار پھر سے ابھی بجٹ پہ فائنلائز کیا ہوتا ہے, کیا معاملات سامنے آتے ہیں, وہاں پہ بھی سیاست کا بازار گرم ہے. بٹ اینی ہاؤ ان دی اینڈ ہماری ہمیشہ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے, دعا ہوتی ہے اپنے عوام کے لیے کہ گورنمنٹ سے کہ یار پلیز سوچا کریں عوام کا بھی, اور پھر دعا ہوتی ہے کہ بہتری کی جانب ہمارا ملک گامزن ہو. ایک بریک شامل کرتے ہیں.